बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ वतन अजीज़ पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है, लातदाद शहादतों की इतलात आ रही हैं, ताहम हुकूमत कह रही है सब अच्छा है। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान समेत KPK में रोज़ाना बढ़ती हुई दहशतगर्द की वारदातों से ऐसा लग रहा है कि हुक्मरान नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं मुल्क इस वक्त किस मुश्किलात से दो चार है। ऐसे में मुल्क में यकजहती के लिए सब जमातों को बैठकर एक टेबल पर करना होगा, लेकिन हुक्मरान अपनी नाहली नालायकी और अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए अवाम पर महंगाई बम गिराने पर लगे हुए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे को, पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया बिलावल अली भुट्टो ने कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ पर के ये फार्म 47 के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला है। 3 दिन फ्रेंडली अपोजिशन करके एक दूसरे पर संगीन करप्शन और मैंडेट चोरी के इल्ज़ामात लगाकर अब बिला आखिर आज खामोशी नज़र आती है। लगता है कि आज़ाद मुल्क में फैली हुई बेचैनी बेकरारी को कवर करने के लिए फ्रेंडली अपोजिशन का ढोंग रचाया गया। हमारे सियासतदान जो 4-5 दहाइयों से पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इन्होंने किसी वक्त भी पाकिस्तान के मफाद के लिए जदोजहद नहीं की। IPP के साथ मुआहदे किए, 13,000 अरब डॉलर दे दिया कैपेसिटी पेमेंट में। गरीब आदमी पाकिस्तान से गरीब तर हो गया। हस्पतालों में जाए तो दवाई नहीं मिलती। सरकारी स्कूल इस काबिल नहीं है कोई साहिब हैसियत अपने बच्चों को स्कूल कराए। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग फैलती जा रही है। इसमें पाकिस्तान की सारसी का किरदार काफ़ी हद तक बेहतर रहा, लेकिन अब ये जंग अमेरिका की हठधर्मी और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में ईरान को ज़ेर करने पर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग फैलने लगी है। इराक पर अमेरिकी, सऊदी अरब और मिस्री बंदरगाहों पर ड्रोन हमले, बहरा अहमर में फ़ीस वसूल करने पर गौर। क्या एक दुनिया बहुत बड़े बहरान में जा रही है? अमेरिका की हठधर्मी और ईरान को ज़ेर करने की ख्वाहिश क्या मुल्क को तीसरी बड़ी जंग की तरफ दुनिया को ले जा सकती है? इस पर तमाम ममालिक सख्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद कुवैत के साथ भी दफ़ाई मुआहदे की तौसीक का खैर मकदम किया है। मुआहदे पर दस्तखत जून 2023 में हुए थे। दफ्तर खारजा की तस्दीक। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग में किरदार अदा कर रहा है, जबकि ईरानी हुकाम ने वादिया तौर पर कह दिया है कि अमेरिका बार बार जंग के कहने पर जंग बंदी के दौरान अपनी तैयारी करता है और खलीजी ममालिक में अपनी बेसिस पर लड़ाका तैयारी और फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमले करता है। ईरान में होने वाले हज़ारों जानी नुकसान, उनके तवानाई पर हमले, उनके पुलों पर हमले, स्टेशनों पर हमले और अवामी मकामात पर हमले के बावजूद भी ईरान को पस्ती की तरफ नहीं डाला जा सका। और जवाबी हमलों पे जब अमेरिका का भारी नुकसान होता है तो अमेरिका फिर धमकियाँ और धमकियाँ देना लग पड़ता है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जंग फैलने लगी है और इससे पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आ सकती है। नाज़रीन, जंग फैलने लगी है। इराक पर अमेरिकी और सऊदी अरब यमन में हवासियों के हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान को कहा है कि याद रख लें, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में दफ़ाई मुआहदा, एक कर हमला, दोनों पर हमला। ये अलग बात है कि UAE इस दौरान में पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा होता जा रहा है। अगर पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू देखें तो कोई मुल्क पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन हुक्मरान, हमारे सियासतदान, आला ब्यूरोक्रेट अपने लिए ब्लू पासपोर्ट और रेड पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले रहे हैं और ग्रीन पासपोर्ट की दिन ब दिन दुनिया में इज़्ज़त के कमी हो रही है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम इस वक्त खासी गमो गुस्से में हैं और कहा जा रहा है कि अवाम के एक सर्वे किया गया है कि अवाम जितना ही मौजूदा हुकूमत से तंग है, अगर ये लावा फटा तो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान में एहतजाज हो सकता है। और इसके लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और KPK से जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि मुल्क में एक सियासी जमात को
الیکشن سے آؤٹ کرنا جمہوریت کی نفی ہے، جمہوریت دشمنی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو نہ تو سیاست کرنے دی جا رہی ہے۔ آج گزشتہ روز عمران خان جو جیل میں بند ہے، ان کی حالت طبیعت ناساز ہے۔ آنکھ کی بنائی کے علاوہ ان کی صحت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے جو اڈیالہ جیل کے ہسپتال میں عمران خان کے بی پی بڑھنے کی وجہ سے، بلڈ پریشر میں اضافے کی وجہ سے انڈر آبزرویشن رکھا گیا، جس پر ان کی بہن علیمہ خان کے آج بعض پنڈی کی عدالت سے وارنٹ گرفتاری بھی نکالے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ تینوں بہنوں پر درجنوں مقدمہ تھا، اور چند روز قبل نورین نیازی پر پیکا ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ کیا گیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے جو اسٹیبلشمنٹ پر بڑے سنگین الزامات لائے جو نامناسب تھے، حقائق کے برعکس تھے، وہ کہ نورین نیازی نے بھی جو کہا شاید وہ حقائق کے برعکس تھے، لیکن حکمران اس وقت ملکی دفاع اور ملکی سلامتی کی پالیسیوں بنانے کی بجائے صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورا کشتی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ میں جنگ ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پاکستان میں ہوا ہے۔ اس دوران نہ بنگلہ دیش میں اضافہ کیا گیا، نہ انڈیا بھارت میں اضافہ کیا گیا، اور نہ ہی ایران میں اضافہ کیا گیا، بلکہ ایران میں LPG فری کر دی گئی، لیکن پاکستان میں جو عوام دشمنی پالیسیاں ہیں اور مریم نواز اور بلاول بھٹو کی نورا کشتی کا آج خاصا اینڈ ہے۔ آج 3 دن دونوں جماعتوں کے رہنما پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے رہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 2.5-3 ہزار ارب باہر کرپشن کا پیسہ گیا ہے، جس پر رانا ثناءاللہ نے جیو کے شاہ زیب ساتھ بھی تلخی کی اور ایک دوسرے پر الزام لگائے۔ مریم نواز نے بھی کہا بلاول بھٹو آپ شکست مانو، تو بلاول نے کہا آپ تو فارم 47 کی ہو، اور آپ کے چچا وزیر اعظم فارم 47 کے ہے، جس پر بعض غیر جانبدار حلقوں نے پیپلز پارٹی پر کہا کہ اگر پیپلز مسلم لیگ نون کو الیکشن میں عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور وہ فارم 47 کی تھے، تو پھر کیا صدر پاکستان بھی تو مسلم لیگ نون کے ووٹ سے بنے؟ آصف علی زرداری وہ فارم 47 کے ہے، کیا وہ قانون سے بالا ہیں؟ کیا ان کے لیے جعل سازی الیکشن جائز ہے؟ کیا الیکشن میں دھاندلی جائز ہے؟ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان اس وقت دو چار ہے۔ معاشی طور پر IMF سے قرضے لینے کے لیے وہ پاکستان کا بجٹ بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ 3 روز قبل DC لاہور کے پاس جب لاہور میں مینار پاکستان 5 اگست کو جلسے کے لیے گئے تو وہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر جھولتے رہے۔ کیا انگریز تو اس ملک سے چلے گیا؟ کیا بیوروکریٹ پاکستان کی عوام کو اتنا حقیر سمجھتی ہے؟ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہو پاکستان تحریک انصاف کا، جس کا لیڈر 3 سال سے جیل میں ہو، ایک سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نہ صرف ایک بڑی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں بلکہ پاکستان کے 5-6 بڑے آئینی ماہرین میں آتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر DC لاہور کی بیوروکریسی کی یہ اپنی کرسی پہ جھولے لینے پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ گورے تو پاکستان سے چلے گئے، لیکن عوام کو غلام بننے کی بیوروکریسی اور پولیس افسران میں پالیسی ہے۔ ناظرین، 2 روز قبل اٹارنی جنرل منصور صاحب یہاں ان کے گھر میں یا ان کے بھائی کے گھر میں پولیس نے چھاپا مارا، جس پر SHO کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا، جبکہ اصل بات ہے کہ ان کے DR برانچ نے کہا تھا کہ وہاں کوئی کعبہ خانہ چل رہا ہے اور کراچی سے آئے ہیں، اور SP کینٹ نے حکم دیا تھا کہ فوری طور پر ریڈ کرو۔ آج SP کینٹ کو سسپینڈ کرنے کی بجائے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے ان کو بھی OSD بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ افسران DMG ہو یا PSP ہو ویسے بھی قانون سے بالا ہیں، رینکر پولیس افسر کو نشانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر SHO ان کے کہنے پہ ریڈ نہ کرتا، اس نے غلط ریڈ کیا، یقیناً پوری انفارمیشن لے کر اگر کہیں غیر قانونی کام ہو رہا تھا، جس پر کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے IG پنجاب سے سخت برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا میرے اور میرے بھائی کے گھر چھاپا مارنا بغیر وارنٹ بغیر گرفتاری کے، جبکہ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی، انہوں نے کسی اور گھر میں چھاپا مارنا تھا جہاں اطلاع تھی۔ اگر پولیس کی انفارمیشن اتنی غلط ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لاکھوں چھاپے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما و کارکنوں کے گھروں میں، دفاتروں میں اور ان کی
عزیز رشتہ داروں کے گھر میں مارا گیا، توڑ پھوڑ کیا گیا، کسی ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا، گھروں سے اغوا کیا گیا، جھوٹے مقدمہ درج کرائے، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی کے اور قتل کے مقدمات درج کیے گئے۔ کیا پاکستان میں دو قانون ہیں کہ اگر اٹارنی جنرل کی اہم ترین ملک کی شخصیت یا اس کے کسی عزیز کے گھر میں غلطی سے چھاپا جو کہ نہیں پڑنا چاہیے تھا، غلط کیا، ایس ایچ او کے خلاف پرچہ بننا چاہیے تھا، لیکن ایس پی کے خلاف بھی بننا چاہیے تھا، لیکن اگر پی ٹی آئی کے خلاف گھروں میں چھاپے مارے جائیں، پولیس توڑ پھوڑ کرے، جاتے ہوئے گھر سے سامان لے جائے، تو ان کے خلاف الٹا گھر والوں کے خلاف دہشت گردی اور پولیس مزاحمت کے پرچے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یاسمین راشد کو سینکڑوں سال قید سنائی دے گئی، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو، میاں محمود الرشید کو، آزاد چودھری کو، صنم جاوید کو، عالیہ حمزہ کو سزاؤں کے پہاڑ کے تلے دبا دیا گیا۔ کیا سرکاری افسران یہ اوتھ لیتے ہیں کہ وہ حکمرانوں کے کہنے پہ ان پر تنقید کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں یا ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں؟ ملک میں کہتے ہیں اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ کسی ایک ناحق انسان سے زیادتی نہ کرو اس سے پہلے کہ عذاب الہی تمہارا مقدر بن جائے، لیکن بدقسمتی ہے ہمارے حکمران طاقت کے نشے میں فارم 47 والے مینڈیٹ چوری کر کے آئے، لیکن ملک کا آئین بھی چوری ہوا لگتا ہے اور قانون بھی چوری ہوا لگتا ہے، طاقت والوں کو کوئی سزا نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ نون لیگ سے مزید اب مہادرائی نہ کی جائے، کیونکہ اگر یہ مہادرائی ہوئی تو دونوں کا مینڈیٹ مشکوک ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کہ پیپلز پارٹی کے مندوخیل ایم این اے نے کہا ہے کہ الیکشن میں 2024 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہار گئے تھے، جس پر اینکر نے ان سے سوال کیا تو جیتا کون تھا؟ انہوں نے کہ پی ٹی آئی۔ اگر پی ٹی آئی کے جیتے ہوئوں کو حکومت بنانے کی بجائے اپوزیشن میں لے جا کے ان کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن اور فائد عیسیٰ کے ساتھ مل کے موجودہ حکمرانوں کو دینے والے ملک میں آئین اور قانون کی بجائے پہلے بلوچستان کو دہشت گردی پر ہمارے دات پولیس کے جوان، فوج کے جوان، ایف سی کے جوان اور عوام سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں اور اب آزاد کشمیر میں عوامی پروٹیسٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے، الٹا ان پر الزام لگایا جا رہا ہے آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے کہ یہ بھارت کے ایجنڈے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہے۔ بہرحال پاکستان کے تمام سیاستدان بجائے مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتوں کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ معاملہ آزاد کشمیر میں گولی سے حل نہیں کیا جائے گا، سیاستدان مل کر بیٹھے اور ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا حقیقی کردار ادا کرے، ورنہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں مہنگائی کے ساتھ ساتھ لا قانونیت، انسانی حقوق کی پامالی سے ایسی بے چینی پھیل رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی علیمہ خان نے کہا ہے کہ آج ہمارے پھر وارنٹ گرفتاری نکالے گئے ہیں، ہم پر سینکڑوں درجنوں مقدمات ہیں، کبھی ہم سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں، کبھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کبھی انسداد دہشت گردی عدالت میں، ہمیں انہوں نے پکڑنا ہے تو پکڑ لے۔ انہوں نے کے پی کے میں عوامی مہم چلاتے ہوئے، اسٹریٹ موومنٹ چلاتے ہوئے کے پی کے کی عوام موومنٹ آئی، انہوں نے کہا 5 اگست کو اب ہم سیمی فائنل کھیلیں گے اور اس حکومت کے خلاف فائنل کا اعلان کریں گے، جس پر سہیل افریدی نے کہا اب حالی 5 اگست کو پشاور میں موٹر وے پر جلسہ نہیں ہوگا بلکہ آئندہ کی حکمت عملی بنائے گی، اور ہماری حکمت عملی کیونکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں نامناسب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی اور ان کی بیوی اہلیہ بشرا بی بی کی حالت ناساز ہے، ان کے ساتھ ان کو میڈیکل سپورٹ بھی نہیں کی جا رہی، میڈیسن بھی نہیں دی جا رہی، ان کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرایا جا رہا، بجائے ہسپتال میں داخل کرانے کے اڈیالہ جیل میں جو ہسپتال ہے اس میں تو فرسٹ ایڈ کا ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ اب 5 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ صرف جلسہ کریں گے بلکہ محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے کہا پورے ملک میں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان احتجاجی ریلیاں نکالے گی اور اس حکومت کے خاتمے تک پرامن موومنٹ جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا موجودہ وزیر اعظم نے کئی مرتبہ ہم سے مذاکرات کی بات کی، لیکن ان کو تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی فیملی وکلا اور پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کرا دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو بھی اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جوتے کی نوک پہ لکھتا ہے اور پولیس ہمیشہ رکاوٹ
ہے. انہوں نے کہا اگر 5 اگست کو ہمارے کارکنوں کے خلاف گھروں میں چھاپے مارے گئے, ان پر تشدد کیا گیا, انہیں گرفتار کیا گیا, جھوٹے مقدمات کیے گئے, تو پوری لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی, چاہے سینیٹر ہو, قومی اسمبلی کے اراکین ہو, صوبائی اسمبلی کے ایم پی ہو, وہ بھی گرفتاریاں دیں گے. اب ہم جیل بھرو کریں گے کیونکہ عمران خان کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں, اور موجودہ حکمران پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 4-5 دن کی نورہ کشتی میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ اپوزیشن میں بیٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی, اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نامزد امیدوار جیتے تھے جن کا الیکشن چوری کیا گیا. اب اسے چوری کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوسری طرف گزشتہ رات وال اسٹریٹ جرنل, CNN, BBC نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور عباس ارغچی نے کہا ہے کہ اب ہم جوابی کارروائی کریں گے. ایک بڑی جنگ کو امریکہ جان بوجھ کر کھیل رہا ہے. 2 دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو آئے, جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو مجھے خود جنگ میں پھنسانا چاہ رہا ہے, میں جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود ایران کے آئل کے ذخائر پر امریکہ کی نظر ہے. پہلے آبنائے حرمت, اب باب المندب پر بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, جس سے تیل گیس کی رکاوٹ اور شارٹیج ہو گئی ہے, جس سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اور پاکستان اس جنگ کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ ناقابل تلافی نقصان پاکستان کی عوام کو ہوا ہے, اور اشرافیہ کو IPPs میں ہزاروں ارب کیپیسٹی پیمنٹ میں ادا کیا گیا, جس کا بل ناظرین آپ کے بلوں میں دیتا ہے, اور آپ کے گھروں میں فاقے اور سیٹوں کے گھروں میں اربوں روپے اور ان کے بیرونی پراپرٹی میں اضافہ. پاکستان میں ناانصافی کی یہ روش کو ختم نہ کیا گیا تو ملک بڑی مشکلات سے ہو سکتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر, اور ایران اور سعودی عرب مسلم ممالک آپس میں جنگ سے گریز کرے, کیونکہ اسرائیل کی سازش یہی ہے کہ مسلم ممالک کو لڑائے اور انہیں مزید کمزور کرے. پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی, لا قانونیت, انسانی حقوق کی پامالی اور مسلم لیگ نون کے ظلم و ستم کی داستان اب مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی کہہ سکیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.